काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तियाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तियाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये काशाना बसीरत का चैनल है और आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं इसका नाम है सुखन। पार्ट नंबर 30, इंसान और रिस्क। रहा इंसान वो जानवरों में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। जो इंतज़ाम हैवानात के लिए काफ़ी है वो उसके लिए नाकाफ़ी हैं। उसके लिए खुराक हासिल करने का के मसले की शक्ल कुछ और है। यहाँ खुराक और खुराक खोर के दरमियान फासला ज़्यादा है, लिहाजा इसे ज़्यादा वसाइल मुहैया किए गए, रहनुमाई का इंतज़ाम ज़्यादा किया गया, इसको अक़ल दी गई, समझ दी गई, इल्म दिया गया, वही और नबूवत के ज़रिए इसकी मदद की गई, इसके फ़राइज़ मुअय्यन और मुक़र्रर किए गए। ये सब अल्लाह की रज़ाक़ी के मज़हर हैं। लिहाजा ये जो कहा गया कि जिसने दांत दिए वही रोटी भी देगा, गलत नहीं, बात सही है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सिर्फ दांत होना काफ़ी है और मनोसलवा आसमान से उतरेगा, बल्कि ये मतलब है कि तख्लीकी निज़ाम में दांतों और रोटी के दरमियान रब्त और ताल्लुक़ है। अगर रोटी ना होती तो दांत भी ना होते, अगर दांत वाला ना होता तो रोटी भी ना होती। खुराक, उसकी खाने वाले, खुराक हासिल करने के ज़राए, खुराक को खाने और हज़म करने के वसाइल और खुराक तक रहनुमाई के सामान फितरी तौर पर एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जिसने इंसानी फितरत की तख्लीक की और आदमी को दांत दिए, इसने ग़िज़ाई मवाद भी मुहैया किया और इंसान को उसके हासिल करने की ताकत और हिस्स भी दी। खुदा ने इंसान को रोटी भी दी है और दांत भी दिए, लेकिन इसकी रज़ाक़ी में से ये लाजिम नहीं आता कि मेहनत और कोशिश और रोज़ी कमाने के लिए सही और अमल की ज़रूरत नहीं। रोज़ी हासिल करने के बेहतर तरीक़ों के मुतालिक सोचना ज़रूरी नहीं, या अपने हुकूक का दिफा ज़रूरी नहीं। रोटी, दांत, खाने की ताकत, सोचने समझने की क़ुव्वत और रोज़ी कमाने और रिस्क हासिल करने से मुतालिक अक़ली और मज़हबी फ़राइज़ सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं और ये सब मिलकर अल्लाह की रज़ाक़ी का मज़हर हैं। इसीलिए हमें ये मालूम हो गया कि रिस्क और रिस्क खोर के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ है और अल्लाह ही ने रिस्क हासिल करने के ज़राए पैदा किए हैं और इस सिलसिले में हमारे ऊपर फ़राइज़ भी आयद किए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें और ये देखें कि रिस्क हासिल करने के बेहतरीन और सही तरीक़ा क्या है। अपनी सलाहियतों को इस तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए बरोए कार लाएं और अल्लाह पर जिसने ये तरीके पैदा किए भरोसा रखें और तवक्कल करें। तवक्कल के क्या मायने हैं? तवक्कल जद्दोजहद और सही व अमल की ज़िद नहीं कि या तो हम काम और मेहनत करें या तवक्कल करें। तवक्कल के मायने हैं वो काम किया जाए जो हक़ का मक़ातज़ा और सही हो और इस मामले में अल्लाह पर भरोसा रखा जाए। अल्लाह उनका हामी और मददगार है जो हक़ के हामी हैं और सही और तरीक़ा इख्तियार करें जो हक़ के हामी हैं। तो तवक्कल उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक ज़मानत है। एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ आपको। आप किसी स्टोर में जाकर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, स्टोर का मालिक आपको इत्मीनान दिलाता है कि चीज़ अच्छी है। आप इसके कहे हुए पर भरोसा कर लेते हैं कि चीज़ वाकई इतनी अच्छी ही है जितनी वो बता रहा है। इस तरह हक़ का रास्ता अंबिया ने दिखाया और अल्लाह की तरफ से इसकी ज़मानत दी है कि जो शख्स इस रास्ते पर चलेगा कामयाब होगा। अल्लाह ताला ने ये कायनात इस तरह बनाई है कि जो हक़ और सच्चाई का साथ देता है अल्लाह उसकी मदद करता है। हक़ को हमेशा एक तरह की रूहानी
تائید حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء کہتے ہیں کہ خدا پر توکل کر کے راہ خدا میں جہاد کرو، خدا پر بھروسہ رکھو اور حلال روزی کماؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا تو اس سے ایک طرح کی تائید اور عزت حاصل ہوگی۔ توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی کام ہی نہ کیا جائے، کوئی شخص ایک جگہ بیٹھا رہے اور خدا پر بھروسہ رکھے کہ وہ اس کی جگہ خود کام کر دے گا۔ کام نہ کرنے اور ہاتھ پاؤں نہ ہلانے پر تو کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بیکاری کی کیا تائید ہو سکتی ہے؟ کام نہ کرنا اور ہاتھ پاؤں نہ ہلانا تو کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا جس کی اللہ یا غیر اللہ کی طرف سے ضمانت دی جا سکے۔ اگر قرآن کریم کی تمام آیتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا توکل کا لفظ کسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے سے نہ ڈرو اور توکل کرو، باطل کی قوت سے نہ ڈرو اور توکل کرو۔ اس ضمن میں نمونے کے طور پر ہم نے 2 قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آیت جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے سب پیغمبروں کی زبان سے ادا ہوئی۔ یہ پیغمبران لوگوں سے جو ان کے مخالفت کرتے تھے ان کے صدراء ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیوں خدا پر توکل اور بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں صحیح راہ دکھائی ہے۔ ہم تمہاری ایذاؤں پر صبر کریں گے اور استقامت کا دامن تھامے رہیں گے۔ ہم بھروسہ کرنے والے فقط اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت پوری صراحت کے ساتھ توکل کی ایک مثبت طریقہ بتلا رہی ہے۔ ایک راستے پر چلنا ہے، تکلیف اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں کہ ہم باطل کی قوت سے خوفزدہ نہیں ہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں گے اور راہ حق پر چلتے رہیں گے۔ دوسری آیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی کمال صراحت کے ساتھ توکل کے مثبت مفہوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فیصلہ کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو اور اپنے کام کو پورا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو، توکل کرو۔ یہ کہا کہ اپنا کام کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ معنی ہے توکل کے اور وہ معنی ہے اللہ کے رزاقی کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ آج صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اس مناسبت سے آج کی گفتگو آپ کی عظیم شخصیت اور آپ کی سیرت کے بارے میں ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام ماہ ربیع الاول 83 ہجری میں عبد الملک بن مروان اموی کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے اور شوال یا رجب 148 ہجری میں ابو جعفر منصور عباسی کے زمانہ خلافت میں فوت ہو گئے۔ ایک شفاق مگر ہوشیار اموی خلیفہ کے زمانے میں آئے اور ایک طاقتور اور جابر عباسی خلیفہ کے زمانے میں رحلت فرمائی۔ اس درمیانی عرصے میں آپ نے خلافت ایک خاندان سے دوسرے خاندان کو منتقل ہوتے ہوئے دیکھی۔ آپ کی والدہ ام فروہ، جیسا کہ کافی، بہار اور دوسری کتابوں میں تحریر ہے، قاسم بن محمد ابی بکر کی بیٹی تھی۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب ابو بکر تک پہنچتا ہے۔ چونکہ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اپنے چچا عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسما سے شادی کی تھی، اسی لیے آپ کی یہ والدہ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی ابو بکر کی پوتی ہوتی ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے میرا سلسلہ نسب 2 طریقوں سے ابو بکر تک پہنچتا ہے۔ سنہری موقع، امام صادق علیہ السلام شیخ الائمہ، آپ نے دوسرے سب ائمہ سے زیادہ عمر پائی۔
65 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ نسبتاً طویل عمر امویوں اور عباسیوں میں جنگ کے باعث حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑ جانے کی وجہ سے آپ کو یہ سنہری موقع ملا کہ افاظہ و تعلیم کی بساط بچھا دیں، تعلیم و تربیت، عظیم علمی مراکز کی تاسیس کا کام انجام دیں اور اسلامی حقائق کو پھیلانے میں کامیابی حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ علم حدیث میں قول صادق علیہ السلام کا فقرہ اس کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ اس وقت سے آج تک سب علماء خواہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ اپنی کتابوں میں آپ کی درس گاہ کا، آپ کے ان شاگردوں کا جن کی کثیر تعداد میں آپ نے تربیت کی تھی اور اسلامی علم و ثقافت کو جو آپ نے ترقی دی تھی اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح سب نے آپ کے تقوی اور آپ کی روحانیت اور عبادت گزاری کا اعتراف کیا ہے۔ علماء شیعہ میں سے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ آپ سے منقول علمی آثار جو سب ملکوں میں پھیل چکے ہیں اس کثرت سے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی اور سے منقول نہیں۔ علماء حدیث نے ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے آپ کے خرمن فیض سے استفادہ کیا 4000 بتلائی جاتی ہے۔ ان میں ہر طبقے، ہر عقیدے اور ہر خیال کے لوگ شامل ہیں۔ محمد بن عبد الکریم شہر ستانی جو اہل سنت کے ایک بڑے عالم اور مشہور کتاب الملل والنحل کے مصنف ہیں، آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا علم وسیع تھا اور آپ نہایت ذہین، متقی اور پرہیزگار تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ مدت تک مدینہ میں رہے جہاں آپ اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کو تعلیم دیتے تھے، کچھ دن عراق میں بھی قیام کیا، عمر بھر کبھی جاؤ مرتبہ کے حصول کی کوشش نہیں کی۔ امام خود فرماتے ہیں جو دریائے معارف میں غوطہ زن ہوا اس کے ساحل کی تمنا نہیں رہتی اور جو حقیقت کی بلندیوں تک پہنچ گیا پھر اس کو پستی کا خوف نہیں رہتا۔ ہر فرقہ، ہر مذہب کے بزرگوں نے امام صادق صلوات اللہ علیہ کے مقام کی معرفت کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ میرا مقصد ان سب روایات کو نقل کرنا نہیں، صرف اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو امام صادق کو جانتا ہے وہ آپ کی عظیم اور فیض رضا علمی درسگاہ سے بھی واقف ہے جس کے آثار ابھی تک زندہ و پائندہ ہیں۔ آج کے شیعہ علمی مراکز اسی درسگاہوں کی سلسلے کی ایک کڑیاں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے متعلق گفتگو کا میدان بہت وسیع ہے۔ مختلف موضوعات پر، خصوصاً احکام عملیہ اور وعظ و نصح پر بہت ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ دوسرے آپ کی زندگی میں بہت سے سبق آموز واقعات ہیں، دوہریوں اور دوسرے مصائب اور علماء کے ساتھ آپ کے مباحثے بلند پایہ اور پرمعنی دلائل ایسے ہیں کہ سب قابل استفادہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس زمانے کی تاریخ جس کا تعلق آپ سے یا آپ کے شاگردوں سے ہے وہ بھی سننے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ امام صادق کی سیرت اور روش۔ آج میں اپنی گزارشات میں اس روش کا موازنہ جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے لیے منتخب کی تھی ان کے بزرگ اجداد کی سیرت سے کرنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات ان دونوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، میں اس کا راز عرض کرتا ہوں جس سے ایک ایسے اہم نکتے پر روشنی پڑتی ہے جو ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے آج کے حالات میں بہت سود مند اور مفید ہے۔ معصومین کی گوناگون روش کا فائدہ۔ ہم شیعہ 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور حقائق اسلام کے شارح ہیں۔ ہم ان کے اقوال کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، ان کے کردار کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کی سیرت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حقائق کو سمجھنا جس قدر ہمارے لیے ممکن ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ چونکہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات 260 ہجری کے بعد غیبت کا دور شروع ہو گیا تھا، اسی لیے ہم شیعوں کی نظر میں ایسا ہے گویا 220 ہجری تک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 260 ہجری تک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔
اور اس زمانے کے تمام تغیرات، انقلابات اور صورتحال اور ضروریات میں تبدیلی کے وقت آپ بنفس نفیس موجود تھے۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بالفرض اس دوران میں زندہ ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی اور عالم اسلام میں کیا واقعات رونما ہوتے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم شیعوں کی نگاہ جو امامت و وصیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس طویل مدت میں ائمہ کا وجود اس لحاظ سے ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کی سیرت حجت قطعی کا درجہ رکھتی ہے۔ ایسا تھا گویا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، لیکن بحیثیت نبی کے نہیں بلکہ بحیثیت ایک مسلمان کہ جو اپنا فرض انجام دے رہا ہو، اور اس زمانے میں مسلمانوں پر جو مختلف دور گزرے وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اور ہر دور میں بغیر کسی غلطی یا اشتباہ کے اپنا فرض بطریق احسن انجام دیتا رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ فرض کر کے مسلمان ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنے فرائض بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور انجام دے سکتے ہیں۔ ہشام بن سالم اور حماد بن عیسیٰ وغیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ابا عبداللہ امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے، میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، اور میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، اور میرے دادا کی حدیث حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور حسین علیہ السلام کی حدیث حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، اور حسن علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حدیث ارشاد الہی ہے۔ اصول کافی غبسہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابا عبداللہ علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ اگر ایسا اور ایسا ہوتا تو اس میں دوسرا قول نہ ہوتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب کبھی ہم کسی مسئلے میں جواب دیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ہم کوئی جواب اپنی رائے سے نہیں دیتے۔ بصائر الدرجات 301۔ ائمہ کی سیرت میں ظاہری تعارض اور اس کے حل کی ضرورت۔ ہم ائمہ کی سیرت میں کچھ ایسی باتیں دیکھتے ہیں جن میں بظاہر تضاد اور تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے تناقض اور تعارض بعض اوقات ان اخبار و آثار میں بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو ائمہ سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جن روایات کا تعلق فقہی احکام سے ہے، ان کا تعارض جس طرح علماء نے دور کیا ہے وہ تو اپنے مقام پر مرکوز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بظاہر سیرت میں جو تعارض نظر آتا ہے اس کے حل کی کیا صورت ہے۔ اگر فقہی احکام سے متعلق اخبار و روایات کا تعارض دور نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ ہر شخص کسی ایک روایت یا حدیث کو سند مان کر اس پر عمل کرنے لگے گا، اور اس سے افراتفری بدنظمی پیدا ہوگی۔ یہی صورت ائمہ کی سیرت اور ان کے طرز عمل کی ہے۔ اس میں جو بظاہر اختلاف ہے، اگر اس کا اصل راز معلوم نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی اخلاقی اجتماعی بدنظمی کی صورت میں پیدا ہوگا۔ ممکن ہے ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق کوئی ایک طریقہ اختیار کرے اور اس کے جواز میں کسی امام کا عمل یا جس کا تعلق کسی خاص زمانے اور کسی خاص صورتحال میں ہو پیش کر دے۔ اس طرح کوئی دوسرا شخص اپنی خواہش اور ذوق کے مطابق کوئی اور راہ اختیار کرے اور وہ بھی ائمہ سلام اللہ علیہ میں سے کسی امام کے عمل سے جس کا تعلق کسی مخصوص زمانے سے اور کسی مخصوص واقعے سے ہو سند تلاش کرے، اور اس طرح ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق ایک الگ الگ راستہ اختیار کر لے۔ مثلاً یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے مزاج اور اپنی تربیت کے اعتبار سے سخت گیر ہو اور اسے کفایت شعاری اور جز رسی کی زندگی پسند ہو، اور جب اسے پوچھا جائے کہ تم اپنے اوپر اور گھر والوں پر اتنی سختی کیوں کرتے ہو تو وہ یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔
اور وہ کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنتے، لذیذ کھانا نہیں کھاتے تھے اور عمدہ سواری نہیں کرتے تھے اور شاندار مکان میں بھی نہیں رہتے تھے۔ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے اور موٹا لباس پہنتے تھے، اونٹ یا خچر پر سواری کرتے اور کچے مکان میں رہتے تھے۔ ایک اور شخص جو فطرتاً اچھی زندگی گزارنے اور شان و شوکت سے رہنے کا عادی ہو۔ جب یہ پوچھا جائے کہ تم زہد و قناعت کی زندگی کیوں بسر نہیں کرتے، تو وہ یہ کہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شان و شوکت سے رہتے تھے، لذیذ غذاؤں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، عمدہ لباس پہنتے تھے، اعلیٰ درجے کے گھوڑوں پر سواری کرتے اور عموماً شاندار مکانوں میں رہتے۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص طبعاً جوشیلا ہو اور جسے سکون و آرام ناپسند ہو، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے کربلا سے استدلال کرے، اور ایک دوسرا شخص جو اس کے برعکس عافیت طلب گوشہ نشین ہو اور جس میں ہمت و جرت کا فقدان ہو، امام صادق علیہ السلام یاد دیگر ائمہ کی تقلید کی روش سے سند لائے۔ ایک شخص جو طبعاً ملنسار یا بارش ہو با یا رباش ہو کہ ایک امام کی سیرت کو اور دوسرا جو کہ تنہائی پسند ہو، گوشہ گیر ہو، کسی دوسرے امام کے عمل اور سیرت کو اپنے لیے نمونہ قرار دے۔ ظاہر ہے اس صورت میں نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ کی سیرت پاک اور بامعنی روش سے صحیح استفادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ہر شخص اپنے عمل کی اپنے طور پر توجیہ رکھتا ہے اور کسی دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ معاشرے میں ابتری اور بدنظمی پھیل جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے بالمقابل قیام کیا اور اس کی اطاعت قبول نہیں کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنی زمانوں میں نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے اور شان و شوکت سے اعتراض کرتے تھے، لیکن سب ائمہ کی یہ حالت نہیں تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس تعارض کو رفع کیا جائے اور اس کا راز دریافت کیا جائے۔ تعارض نہیں، درس و تعلیم۔ میں نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس تعارض کو رفع کیا جائے اور اس کے راز دریافت کیا جائے۔ واقعی اس میں ایک خاص راز ہے۔ یہ وہ تعارض نہیں ہے جو روایان حدیث نے پیدا کر دیا ہو اور جسے ہم اس طریقے سے حل کر رہے ہوں جو عام طور پر مختلف روایات میں تطبیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تعارض اس سے مختلف اور خود اسلام کا پیدا کرتا ہے۔ چونکہ اسلامی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور ہر دور کی ضروریات کے مطابق ہیں، اسی لیے اس تعارض کا ہونا لازمی ہے۔ در حقیقت یہ اختلاف تعارض اور تضاد نہیں بلکہ درس و تعلیم ہے، بہت معنی خیز اور سبق آموز۔ اس کی وضاحت میں ان دو ہی مثالوں سے کرتا ہوں جو میں نے ابھی پیش کی۔ ایک مثال تو تھی زہد و قناعت کی زندگی اور اس کے بالمقابل شان و شوکت اور وسعت و فراغت کی زندگی، اور دوسری مثال تھی قیام اور جنگ کی اور اس کے بالمقابل سکون اور تقیّع کی۔ یہی دو مثالیں نمونے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے سادگی اور قناعت کی مثال لے لیجئے۔ زہد کا فلسفہ۔ یہ بات مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام نہایت سادگی، جفاکشی کی زندگی بسر کرتے۔ ان کے اس عمل کی تشریح دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام کا انسان کو حکم یہی ہے کہ اس نے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے پرہیز کرے، جس طرح اسلام اخلاص، شرک سے اجتناب، دیانت داری سے محبت اور صدق و صفا کا حکم دیتا ہے، اسی طرح دنیا کی نعمتوں سے بھی اعتراض اور بچنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جس طرح توحید و اخلاص کا بذات خود انسان کمالات میں شمار ہے، ہر زمانے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محدد ہو اور دیانت دار ہو، محبت اور صدق و صفا کے اوصاف سے متصف ہو۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہر دور میں ہر قسم کے حالات میں دنیا کی نعمتوں اور راحتوں سے اجتناب کرتا رہے۔
ایک دوسری تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان چیزوں میں جن کا تعلق عقیدہ اور اخلاق سے ہے اور ان چیزوں میں جن کا تعلق طرز معاشرت سے ہے فرق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ علیہ السلام اگر غذا، لباس اور رہن سہن میں تنگی برتتے تھے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خوشحال زندگی بذات خود بری اور ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس کا تعلق کچھ اور باتوں سے تھا۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے کا دستور ہی یہ تھا، کیونکہ عام طور پر بہتر وسائل میسر نہیں تھے اور تنگ دستی عام تھی۔ ان حالات میں ہمدردی اور دلداری کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کم پر قناعت کی جائے، جو کچھ بچے دوسروں کو دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ حضرات اپنے زمانے کے زعما اور پیشوا تھے۔ چونکہ رہنما اور پیشوا پر سب کی نگاہیں لگی رہتی ہیں، اسی لیے ان کے فرائض اوروں سے مختلف ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام بصرہ میں علا بن زیاد حارثی نامی ایک شخص سے ملے تو اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی اور کہا کہ میرا بھائی تارک الدنیا ہو گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم اپنے اوپر تنگی کیوں کرتے ہو اور اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ بیوی بچوں پر ترس کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ پاک نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو حلال ٹھہرایا، کیا ان کو استعمال کرنا تمہیں ناپسند ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین علیہ السلام، آپ خود بھی تو نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہ اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے، میں امام اور پیشوا ہوں، میرے اوپر عوام کی زندگی کی ذمہ داری ہے۔ اس حیثیت میں میرے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جب تک کوئی غریب باقی ہے، غریب ترین لوگوں کی طرح رہوں، تاکہ ان کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہو، اور کچھ نہیں تو ان کی ذہنی تکلیف ہی کم کر دوں اور ان کی تسلی اور تسکین کا سبب بنوں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زہدانہ زندگی کی دو طریقوں سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ اگر پہلی تشریح صحیح ہوتی تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر دور میں خواہ لوگوں کو وسائل میسر ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ تنگی ہو یا کشادگی، سب کو ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ آئمہ علیہ السلام تو بطریق اولا یہی طرز زندگی اختیار کرتے تھے، لیکن اگر دوسری تشریح صحیح ہو تو پھر اس طرز زندگی کی پیروی کی ضرورت نہیں، کیونکہ طرز زندگی کا تعلق اس زمانے کے مخصوص حالات سے تھا، اور جب وہ حالات نہ ہوں تو اس طریقے پر چلنا ضروری نہیں۔ جب ہم امام صادق علیہ السلام کے حالات اور آپ کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر آپ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں فرق ہے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ یہ نکتہ خود امام صادق علیہ السلام نے اپنے ہم عصروں کو زہد کے فلسفے کی تشریح کرتے ہوئے سمجھایا۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا آپ ہی کی تعلیمات سے ماخوذ تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دنیا سے بے رغبتی کی تفسیر پہلے طریقے پر کرتا تھا، اور جس کا خیال تھا کہ مسلمان کو ہمیشہ ہر دور میں دنیا کی نعمتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس گروہ نے اپنے اس مسلک کو زہد کا نام دیا۔ یہ لوگ اس زمانے میں متصوفہ کہلاتے تھے۔ ان میں سے ایک سفیان سوری تھے۔ سفیان کا شمار اہل تسنن کے فقہا میں ہوتا اور ان کے اقوال فقہ کی کتابوں میں اکثر نقل کیے جاتے ہیں۔ یہ صاحب امام صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور حضرت کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے اور سوال جواب کیا کرتے تھے۔ کتاب کافی میں لکھا ہے کہ ایک دن سفیان امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا کہ حضرت عمدہ خوبصورت سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اعتراض کے طور پر کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ دنیا میں آلودہ ہوں۔ امام نے فرمایا، ممکن ہے تمہیں یہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی طرز زندگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، اور ان کے طریقے دیکھ کر تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی طریقے اللہ
نے مسلمانوں کے لیے فرض کیا ہے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیامت تک اسی طریق پر چلے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے زمانے اور ایسی زندگیاں گزارتے تھے جہاں فقر و تندرستی عام تھی، عوام ضروریاتی زندگی سے محروم تھے۔ اگر کسی زمانے میں ضروریاتی زندگی فراہم ہو جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس طرز زندگی کی تقلید کی جائے، بلکہ مسلمان اور صالح اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ قصہ کافی لمبا ہے۔ سفیان کے کچھ اور ساتھیوں کے جواب میں جو سفیان سے آ ملے تھے، امام نے متعدد دلائل دیے اور ان کے خیالات کو غلط ثابت کیا۔ اس وقت اس پوری گفتگو کو نقل کرنے کا موقع نہیں۔